नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन को लेके। बड़ी खबरें आई हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो बाइडेन, उन्हीं ने इलेक्शन की जो रेस है उससे बाहर अपने को कर लिया, यानी वो अब जो नवंबर में इलेक्शन होना था उसमें वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कि कंसेंसस किसके ऊपर बने। वो तो चाहते हैं कि कमला हैरिस सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट भी हैं और उनको काफी लोग चाहते भी हैं, खासतौर से बड़े लीडर्स जितने हैं, जैसे कि बराक ओबामा, नैन्सी पेलोसी और इस तरह के बहुत से कई एक लीडर्स हैं जो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और बहुत से हैं जो खुद स्वयं लड़ना चाहते हैं। ये एक प्रॉब्लम। जल्दी ही जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होगा, जिसमें तय किया जाएगा, 3000 डेलीगेट आएंगे और वो तय करेंगे कि किसको लड़ना चाहिए। कैंडिडेट हो सकता है कि और भी आ जाए, अभी पता नहीं। प्रेसिडेंट बाइडेन के न लड़ने की वजह एक सबसे बड़ी ये थी, उनकी हेल्थ बहुत खराब थी। अभी से नहीं थी, जब से उन्होंने ज्वाइन किया था तब से ही, वो प्रेसिडेंट जब बने थे तब भी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। और कहा यह जाता है कि वो बहुत से डिसीजंस ऐसे थे कि जो वो नहीं ले पाते थे। इसके मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट वीक होता है तो फिर दूसरे जो लीडर्स होते हैं नीचे, उनका या एडमिनिस्ट्रेशन का जोर पड़ जाता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत से लोगों का मानना यह है कि जैक सलिवन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन और इस तरह के बहुत से नेम हैं जो काफी एक्टिव थे और काफी डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे। अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया की लीडरशिप की बात करता है, सबसे पावरफुल होता है, और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी और टेक्नोलॉजिकल वाइज भी। इस वजह से वहां की प्रेसिडेंसी का बहुत इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया के ऊपर। बाइडेन स्वयं बहुत कंजर्वेटिव थे, अपने को वो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन कहते थे, और वो हमने देखा जिस तरीके से वॉर गाजा में चल रही है या यूक्रेन में जिस तरीके से उनकी सपोर्ट की बेइंतहा। ये लोग असल में कोल्ड वॉर एरा के समय से हैं, और रशिया को ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो रशिया एक मेजर कंपटीटर के रूप में भी इमर्ज कर रहा था, खासतौर से यूरोप के लिए और इवन अमेरिका के लिए ये चिंता का विषय था। तो उनकी पॉलिसी तो यही थी कि किसी भी तरह से रशिया को तोड़ दो, बर्बाद कर दो, सैंक्शंस लगा दो और खुद ही टूट जाएगा, जो संभव नहीं नजर आता। उल्टा जो है यूक्रेन ही खत्म होता हुआ दिखाई देता है। ये भी एक बड़े अफसोस की बात है। अब देखना यह है कि बाइडेन साहब चलते चलते गिर पड़ते थे, भूल जाते थे बातों को, जवाब नहीं दे पाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम से उनको रोक दिया जाता था, क्वेश्चन कुछ होता था, जवाब कुछ। ये कई बार हो चुका इस तरह का। और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ होता था वो उन्हें फॉरेन कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल लेता था डिक्लेयर करके। अब ये देखना है कि कमला हैरिस को उन्हीं ने नॉमिनेट किया है कि उनकी चॉइस है। कमला हैरिस कई वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो जो फंड कलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ा फंड कलेक्शन है, और बाइडेन हैरिस कैंपेन के पास सबसे ज्यादा फंड है, ट्रम्प से भी ज्यादा फंड, और ये फंड हैरिस ही इसकी इंटाइटल है इस समय, उन्हें इजिली मिल जाएगा क्योंकि उनका भी नाम इससे जुड़ा हुआ था। कोई दूसरा लड़ेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स वहां भी आ सकती है। दूसरी बात यह कि कमला हैरिस के लड़ने के मतलब ये है कि वही जो पुरानी बाइडेन की पॉलिसी थी वो आगे कंटिन्यू करेंगी विद थोड़ा सा बदलाव के साथ मेजर इश्यूज पे उनका। अब कमला हैरिस का फिलहाल जो कंसंट्रेशन है इलेक्शन में वो इस बात पे है कि किस तरीके से उनका पार्टी की यूनिटी बनी रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि वुमेन का वोट मैक्सिमम उन्हें मिल जाए, उसके लिए वो बड़ी कोशिश कर रही हैं। वो अबॉर्शन को सपोर्ट भी कर रही हैं,
ابارشن لیگل ہونا چاہیے، رائٹس ہونے چاہیے ویمن کے، اور ویمن کے جو دوسرے ایشوز ہیں ان کو بھی کافی حد تک وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کو بہت امپورٹنٹ ہے جو وہاں کا یوتھ ہے اس کے ووٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یوتھ وہاں کا ایک بڑا سیکشن جو تھا وہ بائیڈن سے خوش نہیں تھا، خاص طور سے غزہ کی وار کو لے کے جو بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے تھے، اور یہ تھا کہ فری فری پیلسٹائن کے نعرے لگ رہے تھے، کبھی وہ لوگ بات کر رہے تھے سیز فائر ناؤ کی، یعنی یہ یدھ ویرام کی بات کر رہے تھے، فلسطین کی آزادی کی بات کر رہے تھے، اور وہ بہت اینٹی زائنسٹ موومنٹ کی شکل میں ایمرج ہو رہا تھا، جس کو اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ اینٹی سیمیٹک تھا، یعنی جوز کے بھی خلاف۔ یہ ساری باتوں کے بیچ میں ان کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے الیکشن سے پہلے اس کو مینیج کریں گے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے یوتھ ووٹ بہت زیادہ ہے، اور پچھلے دفعہ بائیڈن کو جتانے میں ان لوگوں کا لیفٹ ٹو دا سینٹر اور سینٹرسٹ گروپس جو تھے، یا بلیک امریکنز جو تھے، عرب امریکنز جو تھے، ان کا بہت بڑا رول تھا، اور کملا ہیرس کی پوری کوشش ہوئی ہے کہ دوبارہ سے ان کے ووٹ کو مینیج کریں۔ اب یہ ہے کہ دوسری یہ ہے کہ یہ اپنے کو زائنسٹ کرسچن نہیں کہتی، جبکہ پریزیڈنٹ بائیڈن سوئم اپنے کو زائنسٹ کرسچن کہتے تھے، یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ پوری طرح کھل کے اسرائیل تھے۔ اب ان کے ساتھ جو اور بہت سی پالیسی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور سے ہے ابارشن کو تو ہم نے بات کر لیا، امیگریشن کو لے کے ان کا مور اور لیس وہی پالیسی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ روٹ کاز میں جانا چاہیے، امیگریشن جو ہو رہا ہے، پلائن جو ہو رہا ہے بغل کے دیشوں سے، لیٹن امریکہ سے، اس کا کارن بیسیکلی پاورٹی ہے۔ اگر وہیں پہ پاورٹی کو ٹیکل کیا جائے تو امریکہ میں مائگریشن امریکہ کی طرف لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ادھکتر اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ وائلنس اور پاورٹی کا شکار ہیں۔ ایک طرف تو وہاں پہ مافیا بہت پاورفل ہے بہت سی اسٹیٹس میں، اور دوسری طرف یہ غربت بہت ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ویک ہے، کنٹرول نہیں ہے، اور مافیا کی پوری آرمی ہے وہاں کے اوپر، تو وہ چاہتی ہیں کہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہیں کہ وہاں سے پاورٹی ایویلیشن پروگرام، یعنی پاورٹی کو دور کرنے کے پروگرام اکنامک ان کو دیے جائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کہاں تک کامیابی ملے گی، یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں کہ 4 سال میں ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وچار اچھے ہیں، ان سے یہ ہوگا کہ لیٹن ووٹ جو ہیں اور دوسرے ووٹ ان کو ملنے میں آسانی۔ اور یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بڑی سمسیا ہے وہاں کے اوپر، تو اس میں ان کی پالیسی بھی وہی رہے گی جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی تھی، کہ بلینس آف ڈالر، ہنڈریڈ آف بلینس آف ڈالر ریبیٹ میں دو جو لوگ جو ہے وہاں پہ رینیویبل انرجی یا گرین انرجی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو چاہتے ہیں وہ کمپنیز ان کو دی جائے۔ یہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یعنی کول وغیرہ جو انڈسٹری پولوشن کرتی ہیں، انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، وہ انڈسٹری دھیرے دھیرے کم ہو، رول بیک ہو، اور گرین ٹیکنالوجی، یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ آئل بیسڈ انڈسٹری بھی جو انرجی پروڈیوس کرتی ہے تیل کے مادھیم سے، پیٹرولیم، اس میں بھی کٹوتی یہ چاہیں گی یہ لوگ کھل کے۔ حالانکہ اس کے بالکل الگ جو ہے وہ ٹرمپ کی پوزیشن۔ اکنامک پالیسی میں ان کی بھی وہی پالیسی رہے گی، انفراسٹرکچر دوبارہ سے جو بل پاس کیا تھا اس کے لیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے، امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ لگ بھگ 30 سال پرانا ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اس کو کہا جاتا ہے کرمبل، یعنی بہت برباد ہو چکا، خراب ہو رہا ہے، اس کو بہت سخت ضرورت ہے بدلنے کی یا ریپیئر کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی انہی نے بائیڈن نے کافی فنڈس وغیرہ یہ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی ان کا رہے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے لیے جو اسمال بزنسز ہیں ان کو
سپورٹ ملنی چاہیے ان کی طرف سے، تو وہ سپورٹ بھی دیں گی. اور ان امپلائمنٹ وہاں پہ بہت ہے، ہو گیا ہے. ان امپلائمنٹ سے زیادہ وہاں پہ انڈر امپلائمنٹ بہت ہے. لوگوں کے پاس جاب تو ہے لیکن پرماننٹ جابس نہیں ہے، آج ادھر کل ادھر اور جابس کرتے رہتے ہیں. اور جس طریقے کیونکہ انڈسٹریز وہاں پہ زیادہ تر بند ہو چکی ہیں، اور انہوں نے مینوفیکچرنگ اپنی انڈیا، چائنا اور ویتنام، بنگلہ دیش، اس طرح کے بہت سے دیشوں میں شفٹ کر دی ہے. وہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے، بند ہونے کی وجہ سے، اور انڈسٹریز کا جو سسٹم آف مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی اب بہت بدل گیا ہے. جو سامان جہاں سستا سب سے ملتا ہے پھر وہاں بنواتے ہیں، پھر اس کے بعد اسمبل کہیں ہوتا ہے، کچھ پارٹ کہیں اسمبل ہوتے ہیں، کچھ پارٹ کہیں، اور پھر فائنلی اسمبلی یونٹس الگ الگ جگہوں پہ ہیں جہاں جیسا مارکیٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے. تو وہ پالیسی میں تو بہت زیادہ چینج آ نہیں سکتا، اس لیے کہ انڈسٹریلسٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس لے کے آئیں گے بزنس کو یا انڈسٹری کو وہاں پہ دوبارہ سے کھولنے کے لیے. وہ تبھی آئیں گے جب ان کو بہت سے کنسیشنز ملیں، خاص طور سے وہ کنسیشنز جو ان کو چائنا میں ملتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ، وہ چاہیں گے کہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت کم ہونی چاہیے، جو بہت مشکل ہے وہاں پہ کم کرنا. دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میڈی کیئر، یعنی جن کے پاس میڈیکل نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، امریکہ میں بغیر انشورنس کے علاج ہوتا نہیں ہے آسانی سے، بہت کم سینٹرز ہیں، اور یہ وہ ان کو میڈیکل کیئر دینا ہے. یہ پرابلم جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے سمے، پریزیڈنٹ براک اوباما کے سمے سے چل رہی ہے. وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ میڈیکل نہیں ہے، اکنامکلی کمزور ہیں، ان کو کس طریقے سے میڈیکل فیسلٹی دیا جائے یا انشورنس سے نیٹ میں لایا جائے، اس کے اوپر یہ بھی کام کریں گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کملا ہیرس نے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے جو لون ہیں ان کو بھی معاف کرنے کی بات وہ کر رہی ہیں. اب یہ ساری باتیں الیکشن میں تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کا امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے یہ کتنا ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، اور کیا ان کی مدد سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ بیس ان کا بڑا ہو جائے. غازہ کے اوپر مجھے تو لگتا ہے کہ پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئے گا، وہ ان کے پاس میں نہیں ہے. جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے اور وہ ہرگز ان کا کہنا بھی نہیں مانے گی. حالانکہ انہوں نے کہا ایک بات کی کہ امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سچویشن جو ہے ہیومینیٹیرین کیٹسٹرافی، یعنی بہت بری حالت ہے وہاں کے اوپر، اور بہت زیادہ بچے اور لوگ عورتیں وہاں پہ مر رہی ہیں. ٹو مینی کلنگس ان دی ورلڈ، اور وہ بند ہونا چاہیے. لیکن ساتھ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ حماس مسٹ بی ایلیمینیٹڈ، حماس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہونا چاہیے. بتائیے اس میں تو اتنا ورودھا بھاس ایسا یہ کیسے ہوگا؟ حماس تو ختم ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جو ابھی پیپر آئے ہیں نیو یارک ٹائم اور وال اسٹریٹ جرنل، دونوں نے یہ کہا ہے، نے لکھا ہے اپنے لیکھوں میں کہ حماس بہت اسٹرانگ ہے، اس کو اسرائیل آسان ختم نہیں کر سکتا فی الحال. اس کے بیچ میں اس طرح کی. پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں وہ انہوں نے 2 اسٹیٹ وار کو بھی سپورٹ کیا ہے. اب 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یعنی فلسطین اور اسرائیل، یہ 2 الگ الگ دیش بننے چاہیے، اور ایک وہاں کے اوپر یعنی پیلسٹائن انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کا گٹھن ہونا چاہیے. اب یہ کہاں تک ممکن ہے؟ یہ امریکہ تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہے. یہ بات امریکہ میں ہی بل کلنٹن کی وقت کے سمے سے شروع ہوئی تھی، وہیں پہ ایکارڈ سائن ہوئی تھی عرفات اور اسرائیلی لیڈرز کے بیچ میں 2 اسٹیٹ کی بات ہوئی تھی. لیکن یہ کبھی ان پرنسپل وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو آگے بڑھانے میں کبھی امریکہ نے مدد نہیں کی. امریکہ وہی کرتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے، تو ان کا بھی پالیسی وہی رہے گی. اور انہوں نے بار بار جوئش جو وہاں پہ لابی ہے اس کو ایڈریس میں بھی پچھلی دفعہ کہا تھا، اور اسی طرح کی بات نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریشل جسٹس بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اس میں پولیس ٹریننگ کی انہوں نے بات کی ہے، کہا کہ پولیس کو کافی ہیومین ہونا چاہیے، یعنی کنسرن ہونی چاہیے پولیس کے اندر غریبوں کے لیے اور
خاص طور سے بلیک امریکنس کے لیے جس طریقے سے جارج فلائیڈ کا یہ ہتیا ہوئی تھی، یہ ان سب چیزوں کا انہوں نے کھنڈن کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں۔ یہ کچھ ان کے بیسک ایشوز تھے جس کے میں نے بات کی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایشوز ہیں جو الیکشن میں اب آئیں گے۔ اگلے تقریباً 109 دن بچے ہیں الیکشن ہونے میں۔ 5 نومبر کو الیکشن ہوگا اور اس ٹائم کم ہے، یونٹی کا سوال ہے، اور بہت سے سوال ابھی اٹھیں گے، اور یہ بھی کہنا مشکل ہے کیا سچ مچ یہ پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بن پائیں گی، پارٹی یونائٹڈ رہے گی؟ بہت خطرے ہیں فی الحال۔ ٹرمپ اس بات سے پہلے ہی سے ان کو احساس ہو گیا تھا کہ بائیڈن جو ہے وہ کملا ہیرس کو ہی نامینیٹ کریں گے، اور وہی ہوا۔ تو وہ پہلے سے ہی کملا ہیرس کے مذاق اڑانے لگے، ان کی ہنسی کو لے کے، اور ان کے ہر طرح کے ان کے کہ وہ کس طرح ہنستی ہیں، وہ کس طرح بات کرتی ہیں، ان کو کوئی نالج نہیں ہے، وہ امریکہ کو سمجھتی نہیں ہے، یعنی ان کی جو پالیسی ہے میک امریکہ گریٹ اگین، وہ ویسے ہی چلے گی۔ اس کے آگے یہ سب بہت کمزور کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ یہ سب بہت کینڈیڈیٹ جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے کافی کمزور نظر آتے ہیں بائیڈن کے آگے۔ بائیڈن کو اس وقت بہت بڑے سیکشن کی امریکہ کے اندر سپورٹ ہے، اور ان کو ہرانا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے اندر دوسرے کینڈیڈیٹ دوسرے جو بھی ہے، اور کملا ہیرس سمیت سب کافی ویک ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کملا ہیرس جو ہے وہ ایک بلیک ہے لیکن افریقن اوریجن کی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی سمسیا ہے کہ افریقن اوریجن کے لوگ پوری طرح ان کو مانیتا دیں گے، یہ آنے والا سمے بتائے گا۔ میں بھی ڈویژن نظر آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وومن کے پرتی بھی وہاں پہ ایک بڑا وہ رہتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ایشوز آتے ہیں۔ کنزرویٹزم بہت ہے امریکہ کے اندر کافی بڑے سیکشن میں، جو ویمن کو نہیں چاہتی کہ بڑی پوزیشنز میں آئے۔ یہ سارے ایشو ان کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس میں کئی اور چیزیں ہیں جو آنے والے سمے میں ہم وہاں پہ بات کریں گے۔ امریکن اکنامی، امریکن پالیٹکس، کیونکہ امریکن اکنامی کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، اور اس وقت ان کو ضرورت ہے ایک کرسمیٹک لیڈر کی جو اس کو ایک دوبارہ سے اپلفٹ کر سکے۔ وہ امریکہ میں نظر نہیں آتی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آگے پروموٹ بھی کیجیے۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ سے ہمیں برابر مدد بھی ملتی ہے۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور لکھیے۔ دھنیہ واد۔